Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazrin o Samin o Nazrin. I am Professor Hafiz Abdul Mannan Darwish, again speaking to you from Kasre Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. How are you? Welcome once again. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे। कल हमने जो पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्रेल डे मनाई, उसका तो तफसीली रिकॉर्ड हमने जमा किया, वो तमाम अहबाब में हम शेयर करेंगे। वो तो बात की बात है एक आध दिन में। लेकिन आज जिस अजीम शान शख्सियत और हस्ती का मैं अपने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वगैरह से तारुफ करा रहा हूँ, उनके बारे में सिर्फ ये कह सकते हैं, सब कुछ सही फराज पर इतना ज़रूर है। सब कुछ सही फराज पर इतना ज़रूर है, दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं दोस्तों। और ग्रेटेस्ट हेल्पर ये है तारुफ। खुद वो डिसेबल नहीं है, लेकिन डिसेबल के लिए, ख़ास तौर पे ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए जो कुछ उनके कारनामे हैं, जो कुछ उनकी परफॉर्मेंस हैं, वो चंद लफ्ज़ों में तो क्या, चंद दिनों में भी बयान नहीं की जा सकती। मुख्तसरन कुछ बातें करेंगे इंशाल्लाह बाद में, जो हालात आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे राब्ते हैं पक्के। इनका नाम है मोहतरमा सलमा खातून या सलमा फ़हीम। इनका मेरा राब्ता जब एमएड कराते थे 97 या 98 में हुआ। मैंने सबसे पहले जो भी मेरे स्टूडेंट्स आते थे, 30 साल मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में भी एमए एमएड कराया। एबल डिसेबल तमाम हर तरह के लोग आते थे। मैं उनको एक ख़ास बात यह पूछता था कि आप ये बताएं, आपने स्पेशल एजुकेशन की तरफ जो तवज्जो की, वो उसकी कोई वजह ख़ास थी? लोग बताते थे, बड़ी मालूमात मिलती। इनको मैंने पूछा, इन्होंने कहा कि मैंने वैसे एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मेरी तवज्जो इस तरफ इस वजह से हुई कि बाहर तो जो कुछ होगा वो अलग मसला, हमारे ख़ानदान में ही 20-25 ब्लाइंड को तो मैं खुद जानती हूँ, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि उनके लिए कुछ कर लिया जाए। ये बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद हमने फैसला किया कि जो कुछ हमसे बन पड़ेगा हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो सलमा खातून साहिबा, मैं आपको अपनी बेटियों के साथ, बेटी आप मेरी बेटियों के बराबर हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। इसके बाद अब हम बात शुरू करते हैं। तो आप बताएं सबसे पहले थोड़ा सा अपना ख़ानदानी बैकग्राउंड, कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है और आपको इस स्पेशल एजुकेशन की तरफ आने में किस चीज़ ने मोटिवेट किया या इंस्पायर किया? जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम तमाम ऑडियंस को, देखने सुनने वालों को। बहुत शुक्रिया अब्दुल मनान साहब कि आपने अपने चैनल में मुझे मदऊ किया। जो आपने सवाल पूछा कि मैं कैसे आई, और आपने काफ़ी हद तक तो उसमें बता भी दिया। मैंने 1971 में एक ज़िला अटक के एक नवाही गांव अखोड़ी में मैंने जन्म लिया। जब मैंने होश संभाला तो मैंने अपने इर्द गिर्द ब्लाइंड लोगों को देखा, जिसमें मेरे मामू भी ब्लाइंड थे, मेरे बड़े भाई हाफिज़ गुलाम सरवर कारी वो भी ब्लाइंड थे, मेरी 2 भांजियाँ ब्लाइंड थी, एक भांजा ब्लाइंड था। उनको जब मैंने देखा तो बचपन से ही मुझे, जब मैंने होश संभाला तो मैं कहती थी कि इनमें और हम में कुछ चेंज है, कुछ कमी है इनमें।
گو کہ وہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ، ہم سے زیادہ ہارڈ ورکنگ، جو میری بھانجیاں تھیں وہ میری ہیں، بلکہ اللہ ان کو زندگی سے ایک فوت ہو گئی ہے، ایک ہے میڈم نگت سیما، وہ ایکٹیو تھی میرے سے زیادہ اور ہر کام کرتی تھی میرے ساتھ ہی، لیکن ایک ویژن کا ان کا ایشو تھا، لہٰذا وہ میرے ساتھ اسکول نہیں جاتی تھی. تو میں نے ارد گرد بلائنڈ کمیونٹی کو دیکھا، پھر اس کے بعد وہ بھی اسکول میں آئیں، پنڈی میں داخل ہوئی، لاہور میں پڑھا. میرے بڑے بھائی حافظ غلام سرور نے ملتان سے حفظ کیا، پھر وہاں سے عالم فاضل کا اس وقت اتنی اویئرنیس نہیں تھی ہمیں اسکول کی، انہوں نے وہاں سے کیا. تو ایک بچپن سے ہی میرے اندر ایک کیا کہنا چاہیے کہ خدمت کا جذبہ تھا، اپنے ان بلائنڈ کمیونٹی، اپنے رشتہ داروں کے لیے پہلے تو تھا نا، میں باقی کمیونٹی کو تو نہیں جانتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک ریلیشن، وہ انوالومنٹ، وہ ایک خدمت کا جو جذبہ، کیونکہ جو رضاکار ہوتا ہے نا وہ مینوفیکچر ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک ودیعت ہوتی ہے، وہ خود بندہ نہیں بن سکتا. تو میں بچپن سے ہی ان کی ہیلپ آؤٹ کرتی تھی، ان کی کوئی چیز گم جاتی تھی اس کو ڈھونڈ کے دیتی تھی، اس طرح کے معاملات. جب میں نے اس کے بعد ایجوکیشن لی، ایجوکیشن کے بعد ایم اے اکنامکس میں نے کیا. میری بڑی بہن رضیہ تھی، وہ انہوں نے زیادہ ان بلائنڈ، میری جو بھانجیاں ہیں ان کو پڑھایا، لاہور چھوڑ کے آتی تھیں، لے کے آتی تھیں. پھر وہ کینسر کی مریضہ ہو گئیں. انہوں نے یہ میرے سے ایک کمٹمنٹ کروائی کہ بلائنڈ بچوں کا اٹک میں، کیونکہ کوئی سکول بھی نہیں ہے، تو زیادہ تر اٹک کے جو بچے ہیں بلائنڈ، وہ یا تو مدرسوں میں تھے یا بھیک مانگ رہے تھے، اس طرح کی سچویشن تھی. میں اب اس کو زیادہ الیبریٹ نہیں کرنا چاہتی. ان کی یہ خواہش تھی کہ ایک اٹک میں سکول ہو تو وہ بھی نگت سیما اور سنوبر سلطانہ کی طرح وہ پڑھ سکتے ہیں اور وہ بھی ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں. ان کے ذہن میں تھا. میں تو اس وقت ینگ تھی اور اپنی ایجوکیشن مکمل کر رہی تھی. ایم اے اکنامکس میں نے کیا. اس کے بعد آپ نے جیسے کہ بتایا 97 میں نے ایم اے اسپیشل ایجوکیشن میں ایڈمیشن لیا. وہ بھی میری بڑی بہن کے کہنے پہ میں نے ایڈمیشن لیا. وہ مجھے پش کر رہی تھی کہ اسکول بنانا ہے، آپ اس کو لرن کرو، سیکھو کیسے ہوتا ہے. تو بہرحال جب عبد المنان صاحب سے میری ملاقات ہوئی 97 میں، اس میں میرے ٹیوٹر، آپ ٹیچر بنے، تو ان کی موٹیویشن سے انہوں نے جب پوچھا، ہسٹری پوچھی، سارا بتایا میں نے، اور یہ بھی بتایا کہ میری بڑی بہن ادارہ بنانا چاہتی ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں. تو ان کی فلی گائیڈنس سے یہ خود بھی اٹک گئے. پھر شاید رشید سے انہوں نے ملاقات کرائی، وہ بھی، اور بھی بہت سارے بلائنڈ کمیونٹی کے لوگ، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور ہم نے اٹک میں ایک ہمت ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے ایک سوسائٹی رجسٹرڈ کروائی. اس کے بعد رضیہ سلطانہ اسکول، اس میں ایک بلائنڈ بچوں بچیوں کا اسکول بنایا. تو ایک ہی سال میں میری جو بڑی بہن تھی ان کا انتقال ہو گیا اور پھر وہ میرے اوپر ہی سارا بوجھ آن پڑا. تو کیونکہ میں اس سٹیج پہ تھی کہ اسکول کو نہ تو بند کر سکتی تھی اور نہ میں آگے چلانے کی سکت رکھتی تھی. تو جناب عبد المنان صاحب کی وجہ سے اور باقی تمام بلائنڈ کمیونٹی جو میرے ارد گرد لوگ تھے جو مجھے گائیڈ کر رہے تھے، ان کی گائیڈنس سے، ان کی رہنمائی کی وجہ سے میں نے وہ ادارے کو بہت ہی کامیابی کے ساتھ چلایا. وہ جو ایک ینگ ایج میں ایک سپنا ہوتا ہے کہ میں نے اب پڑھ لکھ لیا، میری شادی ہوگی، یہ ہوگا، وہ میرے بھی تھے، لیکن وہاں پھر میرے وہ ختم ہو گئے. میں نے اپنے سوشل ورک کی طرف فوکس کر لیا اور پھر بہت لیٹ جب میں 33 ایئر کی تھی تو میری والدہ محترمہ کے اصرار پر پھر میری شادی ہوئی. شکر الحمدللہ میرے 2 بچے ہیں. میری بیٹی نے FSC کر لیا ہے، میرا بیٹا O لیول کر رہا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جو ایز اے رضاکار، ابھی میں 2005 میں، پہلے میں ورلڈ بینک کے غازی بروتھا میں جاب کر رہی تھی، وہاں سے جو ارن کرتی تھی وہ اس ادارے کو ایز اے ڈونر کنٹریبیوٹ کرتی رہی شادی سے پہلے. پھر اس کے بعد شادی ہو گئی، پھر اور بہت سارے معاملات مسائل آئے. پھر میں نے پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ انٹرویو دیا تو میری ایز اے ہیڈ مسٹر سلیکشن ہو گئی اسپیشل ایجوکیشن میں. تو وہاں میں خوش اس بات سے ہو گئی کہ وہاں غازی بروتھا میں تو میری سیلریز بھی زیادہ تھی اور فیسیلیٹیز بھی تھی، گاڑی، ساری چیزیں موجود تھیں. یہاں پر جب میں آئی 17 میں تو میری 17,000 کچھ سیلری لگی، تو وہ بہت ہی کم تھی، وہ مجھے بڑا مشکل سا لگا. لیکن یہ تھا کہ یہ میرا پیشن تھا. مجھے ایک تھوڑا سا انکم ہو رہی تھی وہ فیملی کی سپورٹ کے لیے، لیکن میرا پیشن جو میں چاہتی تھی کہ میں سروسز دوں وہ میں دے سکتی تھی.
اللہ کا شکر ہے کہ ایز اے گورنمنٹ آفیسر اس وقت میں 19 گریڈ میں ہوں، اور ابھی میری پروموشن ہوئی ہے 19 میں، اور میں آئی ہوں پنڈی میں، میری پوسٹنگ ہوئی ہے اٹک میں کیونکہ سیٹ نہیں تھی. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے جو کچھ بھی ملا، جو کچھ بھی میں ہوں، شاید میں اس قابل نہیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، لیکن سب کچھ یہ اسپیشل لوگوں کی اور بلائنڈ لوگوں کی خدمت اور دل سے خدمت. میں نے آج تک اپنے جو اسکول میں بلائنڈ بچے بچیاں ہیں ان کو مجھے ٹوائلٹ بھی لے جانا پڑے تو میں لے جاتی ہوں، مجھے کوئی بھی کام کرنا پڑے ادارے کا تو میں نے کبھی آر نہیں محسوس کی، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں دنیا اور آخرت ہمیں ساتھ ساتھ دے دی گئی ہے. دنیا میں ایک ہمارا اسٹیٹس ہے، ایک سیلری ہے، جو بھی باقی ایک جاب کی وہ گریڈ ہے، لیکن آخرت کے لیے یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر ہم والنٹیئرزم کو بھی فروغ دیں گے، یعنی کہ ساتھ جو کام ہمارے نہیں ہیں، ایک خدمت کے کام ہیں، ان کی مزید ایکسٹرا جو ہم نے کام کرنے ہیں وہ اگر ہم کام کریں گے تو آخرت میرا خیال ہے کہ ہماری ادھر سے انشاءاللہ سنور جائے گی. میرا اسی پہ بلیو ہے، اور میں اپنے جو میرے کولیگس ہیں، میرے ساتھ ٹیچرز ہیں، سبارڈینیٹس میں سے ہیں، ان سب کی میں کاؤنسلنگ موٹیویشن اسی سے کرتی ہوں کہ جب میں خود کروں گی تو وہ بھی کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور عبد المنان درویش صاحب جیسے مجھے لیڈر دیے ہیں، رہنما دیے ہیں. ان کی رہنمائی میں اب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے تو میں ان سے رہنمائی لیتی ہوں، اور میری کامیابی کے پیچھے، جس کو کہتے ہیں نا ہر کامیاب بندے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، تو میری جو کامیابی ہے اس کے پیچھے عبد المنان صاحب ہیں. تو بہت شکریہ سر، آپ کی وجہ سے میں آج تک جو بھی اللہ ہوں کا آپ کی وجہ سے. شکر ہے جی، بڑی وضاحت سے تفصیل سے بات ہوئی، اور آپ نے اس طرح بیان کیا کہ کوزے میں دریا کو بند نہیں کیا، کوزے میں سمندر کو بند نہیں کیا، کوزے میں 7 سمندروں کو جو ہے وہ آپ نے بند کر دیا، اور مختصراً وہ کچھ بتا دیا جو شاید اگر کوئی اور ہوتا تو بڑی لمبی گفتگو کے باوجود وہ اتنا نہ بتا سکتا. کیوں نہ بتا سکتا؟ کیونکہ جو جس ماحول سے، مرحلے میں سے گزرا نہیں ہے وہ کیا بتائے گا. اور بہت سی باتیں ہیں، کس طرح ہم نے جب ادارے کا سوچ لیا تو میں نے اپنے تمام جو میرے جاننے والے تھے، اسٹوڈنٹس نئے پرانے، اللہ کا شکر ہے پورے ملک میں میں نے کہا کہ ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اٹک میں ہم نے ایک ادارہ ایسا کھولنا ہے جس کی مثال نہ ہو. لیکن سب کو کہا کہ جو بھی آئے خالی ہاتھ نہیں آئے گا. کسی کے پاس وائٹ پین پڑی ہے، کسی کے پاس بریل بکس پڑی ہیں، اور اس طرح سے چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہمارے جو پرانے جاننے والے تھے، این جی اوز وغیرہ کے لوگ تھے، اور میمن صاحب تھے قبلہ، اور بڑے بڑے لوگ تھے. تو یہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا ادارہ مکمل بھر چکا تھا، اور 1000 بریل بک تو میں نے ان کو دی تھی، یہ بھی ان کو یاد ہوگا. بڑی الماریاں بنوائیں اور انہوں نے، اور پھر ہم نے رکھا. پھر وہ جب ادارہ گورنمنٹ کو دے دیا گیا، اصل عروج وہاں سے شروع ہوتا. اتنا بڑا ادارہ بنا، بلڈنگ ہمارے پاس کوئی نہیں تھی. مجھے اب بھی یاد ہے کہ چھوٹا سا مکان تھا، وہاں چند چارپائیاں رکھ کے آگے بات بڑھائی. پھر ذرا بڑا مکان لے لیا، معاملات چلتے رہے. پھر ہم نے گورنمنٹ کے جو افسرز تھے ان کو موٹیویٹ کیا کہ یار ہمیں کوئی کم از کم بلڈنگ دے دیں. بڑی جدوجہد کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑی بلڈنگ دے دی. وہ آپ لوگ جو بھی اب بھی اٹک کے رہنے والے ہوں یا اٹک میں جائیں دیکھیں، بعد میں تصویریں بھی دیں گے آپ کو ہر چیز. تو وہ بلڈنگ بن گئی، ادارہ گورنمنٹ نے لے لیا، سب کچھ ہو گیا، بہت اچھا ہو گیا. اور اب جو ہے اس وقت تک جس طرح انہوں نے فرمایا کہ یہ سینئر موسٹ پرنسپل ہیں پنجاب اسپیشل ایجوکیشن والوں کی، اور شمس آباد گورنمنٹ اسکول فار بلائنڈ گرلز میٹرک تک سب سے زبردست اسکول ہے لڑکیوں کا، وہاں کی پرنسپل کے طور پہ کام کر رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو وہی والی بات ہے
کہ آپ اس انٹرویو کو غور سے سنیں اور دیکھیں. اور سلمیٰ بیٹا آخر میں یہ کہوں گا شکریہ ادا کرنے سے پہلے کہ آپ اپنے تجربات کی روشنی میں جو ایبل کمیونٹی یا ڈسیبل کمیونٹی یا وہ کمیونٹی جن کے بچے بچیاں یا بہن بھائی یا کوئی نہ کوئی ڈسیبل ہیں لیکن ان میں اویئرنیس نہیں ہے، آپ کیا پیغام دیں گی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہم خوشی خوشی یہ کہتے ہیں blindness is not a disability nowadays. جو بلائنڈ کو ڈسیبل کہے گا اس کا مطلب اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے، لیکن وہ کس طرح یہ سمجھے. یہ باتیں آپ کو ہمارے چینل سے ملیں گی اور میرے ساتھ تعاون کریں. تو سلمیٰ بیٹا اب آپ کمیونٹی کو جو پیغام دینا چاہیں وہ فرمائیں. اس میں بہت شکریہ. میں یہی کہوں گی کہ جو ایبل ہماری عام کمیونٹی ہے ان کو اگر کوئی اسپیشل بچہ، اور اس میں بھی جیسے عبد المنان صاحب نے کہا کہ ویژولی امپیئرڈ یعنی کہ بلائنڈ بچہ یا پارشلی بلائنڈ پارشلی سائٹڈ بچہ اگر انہیں نظر آئے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو ایز اے نارمل وہ کنسیڈر کریں. گھر میں اگر ہے، ان کے پیرنٹس ہیں، ان کے بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، گلی محلے کے لوگ ہیں، ان سے ان کو چھپائیں نہیں بلکہ سب کے سامنے لائیں تاکہ بچے بچی کے اندر کانفیڈنس آئے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اتنے اسپیشل ایجوکیشن پنجاب کا اتنا جو ہے وہ اسٹرانگ نیٹ ورک بن گیا ہے کہ تحصیل لیول تک سکول موجود ہیں. تمام ڈسیبلٹیز کے اور ویژولی امپیئرڈ کے بچے بہت لائق ہوتے ہیں، یہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کو چھپائیں نہیں، ان کو ایجوکیشن کے اداروں تک لائیں اور ان کی تعلیم میں ان کی معاونت کریں. کمیونٹی کے لیے میرا یہ ہے، ڈونرز کے لیے، کہ صرف چند سکے پکڑا دینے سے، کیونکہ ایک معاشرے کا فرض ہے کہ جو ہماری کمیونٹی اسپیشل ہے ان کا ہم نے خیال کرنا ہے، ان کے حقوق کا احترام کرنا ہے. ان کے حقوق کا خیال اس سے ایسے آپ نہ کریں کہ ان کو چند سکے پہنا دے دیں یا کوئی پہننے کے کپڑے دے دیں، سویٹر دے دیں، جوتا دے دیں غریب لوگوں کو، بلکہ ان کی ایجوکیشن کے لیے ان کی معاونت اور مدد کریں. اگر کوئی پیرنٹس نہیں افورڈ کر سکتے ہیں، گاڑی دور سے جاتی ہے تو ان کے اس میں ہیلپ کر دیں، یا ان کو صرف شعور ہی دے دیں کہ اس بچے کو وہ تعلیم دلوا دیں، کیونکہ داخلہ بھی فری ہے، اسٹائپنڈ بھی ملتا ہے، 800 روپیہ پر منتھ ملتا ہے، پک اینڈ ڈراپ فری ہے. بلائنڈ بچوں کے تو تمام اسکولوں میں تقریباً جو ہیڈ کوارٹر لیول پر ہیں ان میں ہاسٹل موجود ہے، فری ہاسٹل کی تمام فیسلٹیز، اور فیسلٹیز بھی ایسے کہ جیسے کوئی لگژری ان کا میس ہے، ہر چیز ان کی مٹن بیف ہر چیز ان کی موجود ہے. ایک نیوٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ان بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بچے آگے جا کر معاشرے کا ایک فعال شہری بنتے ہیں. یہ ہمارے بلائنڈ بچے وکیل ہیں، یہی ہمارے بلائنڈ بچے جج بنے ہوئے ہیں، یہی بلائنڈ بچے ہمارے پروفیسر بنے ہوئے ہیں، یہی ٹیچر ہیں. گو کہ سی ایس ایس میں بھی ہمارے یہ بچے اب بچیاں جو ہے آ رہی ہیں. تو بلائنڈ کمیونٹی کے اوپر آپ ان کو ڈسیبل یا یہ نہ سمجھیں کہ ان میں کوئی کمی ہے، بلکہ یہ بصیرت ان میں ہے، یہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، یہ دل کی آنکھوں سے بہت کچھ چیزیں سمجھتے ہیں. اور پیرنٹس کے لیے میری یہی گزارش ہوگی کہ ان بچوں کو نا گھر میں بھی تفریق نہ کریں، ان بچوں میں، ان بچوں کو نارمل بچوں جیسا کھلائیں پلائیں، ان سے کام بھی کروائیں. یہ نہیں کہ اس کو بٹھائے رکھیں، تو گر جائے گا، تو گر جائے گی، آپ نے خود نہیں برتن اٹھانا، آپ نے پلیٹ نہیں اٹھانی، آپ نے خود نہیں اٹھنا، آپ نے نہانا نہیں ہے. ان کو ساری ٹریننگ دیں جو آپ دے سکتے ہیں گھر میں، اور جب اداروں میں آتے ہیں تو ہم بھی ان کی تربیت کرتے ہیں. تو جن کی اچھی تربیت ہو جاتی ہے وہ کچھ بن جاتے ہیں. جو پیرنٹس ڈرتے رہتے ہیں یا ان کو آگے نہیں آنے دیتے، باہر نہیں نکالتے، تو ان کے بچے ڈسیبلڈ ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ڈیپینڈنٹ مین ڈسیبلڈ ہے، اور انڈیپینڈنٹ تو وہ ایبل ہو گیا. تو بہت شکریہ ایک دفعہ پھر، میں نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا. آپ نے جو بہت جامع پیغام دیا کمیونٹی کو، اگر اس کو 2 حرفوں میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر وہی بات ہے جو ہمارا سلوگن ہے، ہمارا مقصد ہے.
call us equal, not special. Call us equal, not special. इतनी बुलंदी पे बहुत तन्हा हूँ, काश मैं सबके बराबर होता। जिस दिन आप लोगों ने, एबल कम्युनिटी ने, हम डिसेबल लोगों को, स्पेशली ब्लाइंड कम्युनिटी को इक्वलिटी का हुकूक दे दिए, उस दिन तमाम मसाइल खत्म हो जाने। मसाइल अब भी खत्म है, सिर्फ ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है। और चलो एक तो इत्तेफाक है, कोई गांव के रहने वाले हैं, दूर के लोग हैं, लेकिन ये है कि जो जानबूझ के अवेयरनेस नहीं दी जाती, तो हमने जैसे वर्ल्ड ब्रेल डे पे ऐलान किया कि हमने पूरे मुल्क के लिए एक सेल खोला, एक नया काम शुरू कर रहे हैं कि पूरे मुल्क में किसी भी तरह का डिसेबल कोई मदद, कोई कुछ जो भी लेना चाहेगा, आप नाम को ज़हन में रख लें, अब्दुल मन्नान स्पेशल एजुकेशन and information with rehabilitation. Special education with information and rehabilitation. पढ़ा देना, 4 लफ्ज़ पढ़ा देना, 4 किताबें पढ़ा देना, ये मकसद नहीं है। आप जब तक रिहेबिलिटेट नहीं करेंगे, हम उन लोगों को अपने पाँव पे नहीं खड़े करेंगे, क्या करेंगे? वो लोग पढ़ लिख के क्या करेंगे? भीख मांगते हुए आएंगे, फिर जाके मजबूर हो जाए भीख मांगे, झूठ बोले। तो आखिर में आप सलमा बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत एंजॉय किया। और हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सब हमारे सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स जो भी हैं, सब के लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें अपने अगराज़ व मकासद में कामयाब कर दे। और फिर जब हम इस दुनिया से जाएं, जाना तो जाना ही है सब ने एक दिन, कोई जल्द गया कोई देर से, तो ताक़यामत ये चैनल लोग याद रखें कि एक मुंबई नूर स्पेक्ट्रम छोड़ गए थे हम लोगों ने क्या किया। वो बातों में कहाँ तक चलेगी बात। इस तरह से हम कामयाब एक काम करके जाएं कि आइंदा नस्लें जो भी आएं, डिसेबिलिटी भी हमेशा चलनी है सब कुछ, लेकिन एक ऐसी गाइडलाइन मिल जाए कि जो भी आए वो हमें याद करे कि वाकई कोई आए थे और वो कुछ करके गए, अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए। तो बेटे का मेरे का दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वस्सलाम वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलाम।